अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। क्या अमरीका और ईरान के दरमियान कोई अमन मुआहदा तय होने जा रहा है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यह कहना है कि अमरीका ईरान तनाज़े पर जो है वो हम एक अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। मुआहदे को आइंदा 24 घंटों के अंदर हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। अगले हफ्ते जो है वो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक्किद होंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि ईरान अमरीका मुआहदे के मतन पर मुत्तफ़िका हतमी फैसला तय पा गया है। उनका यह भी कहना था कि अमन मुआहदा सबूताज करने की ख्वाहिश रखने वालों की गलत मालूमात की मुहिम से भी आगाह है। शहबाज शरीफ के बयान से पहले ऐसी इतलात थी कि दस्तखत की जो तकरीब है वो जनीवा में हो सकती है। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इम्कान यह है कि अमरीका और ईरान की जानिब से अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत जो है वो किए जाएंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमरीका के साथ मुमकिन मुआहदे के हवाले से वाज़ेह किया है कि बगैर किसी अगर मगर और बहानों के जो है वो इसको लाजमी तौर पर वादा जो किया जाए उसे पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान को सिर्फ जुबानी यकीन दहानियों पर कोई एतबार नहीं और तेहरान उसी सूरत में मुआहदे का हिस्सा बनेगा जब इसके वाज़ेह और काबिल तस्दीक अमली नताइज सामने आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा है कि अभी ईरान का अमरीका के साथ मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में मुआहदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर हो सकते हैं और इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआहदे के 14 निकात होंगे, जबकि ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया है कि अबूरी मुआहदा पहला कदम है, अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने इस हवाले से कहा है कि क़यादत के फैसले से पहले मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत के वक्त और मकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहमी का इजहार किया था। उन्होंने तफसीलात को जाली करार देकर कहा था कि ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बरतानवी मीडिया इंडिपेंडेंट ने यह दावा किया है कि व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक मुआहदे पर आइंदा चंद दिनों में दस्तखत मुतवक्के हैं और इसके जरिए आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ओहदेदार का यह कहना था कि मुआहदा अमरीकी सदर के बुनियादी अहदाफ पूरे कराए, जिनमें आबनाए हुर्मुज़ की बहाली और ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा भी शामिल है। इसके साथ कुछ और भी डेवलपमेंट्स बड़ी अहम है। एक तो मुत्तहदा अरब इमारात ने खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के इस दावे की तस्दीद कर दी है कि ईरान को कोई रकम मुंतकिल की गई है। उन्होंने कहा कि ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की, ईरान के मुंजमद फंड्स जो है वो ना ही जारी हुए हैं और ना ही मुंतकिल किए गए हैं। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने यह दावा किया था कि मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा अभी इस वक्त कहां पर खड़ा है, मामलात जो है वो क्या अब किसी हतमी मुआहदे की तरफ जो है वो जा चुके हैं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो सबसे पहले बात होगी। साबिक सीनियर सफारतकार मुनीर अकरम साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मुनीर अकरम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनीर अकरम साहब, इशारे बहुत ही मुस्बत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो कह चुके हैं कि मामलात अब तकरीबन फाइनलाइज हो चुके हैं। तो आपको भी लगता है अब ये मामला अपने किसी हतमी नतीजे पर जो है वो पहुंच चुका है? जी, मेरी नज़र में जो बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं उसमें कोई दोनों फरीकैन ने जाहिर किया है मेरे ख्याल में कि मोटी मोटी जो बातें हैं उन पे मुआहदा हो गया है। अब सिर्फ रहता है कि उसमें कुछ थोड़ी बहुत हर वक्त इस किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ी बहुत नुक्ता चीनी होती है, लफ्ज़ी होती है, उसकी ट्रांसलेशन होती है, फिर जो प्रोसेस है उसको किस तरह से आगे चलाना है उसके ऊपर भी कुछ ख्यालात होते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में हल करने की ज़रूरत होती है। इस वजह से जो दस्तखत है मुआहदे पर वो तक नहीं हुए हैं और ये जब तक ये थोड़ी सी जो हैं ये हल हो जाएं तो मेरी नज़र में दोनों फरीकैन करीब हैं इस मुआहदे के।
اچھا، اور کتنا یہ ڈیلیکیٹ کام ہوگا اگر سفارتکاری کی دنیا میں دیکھا جائے، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان ہم جو ایک عدم اعتماد ہے وہ اس سے پہلے کسی بھی مذاکراتی جو عمل چلتا رہا ہے اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا. تو آپ کے خیال میں یہ جو فائنل ڈیٹیلز ہیں کسی ایسے ایگریمنٹ کی یا ٹیکسٹ کی، وہ چیلنجنگ ہوں گی یا آسانی سے ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، اس قسم کی جو مذاکرات ہوتی ہیں، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، تو اس میں ہر پہلو جو ہوتا ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے. اور جو یہاں یعنی کہ حالات بگڑنے کے بہت امکان ہوتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں ڈس انفارمیشن بہت پھیلی جا رہی ہے، اسپیکولیشن بہت پھیلی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے ایک جی. دوسرے ویکینڈ ہیں ان میں مس انڈرسٹینڈنگ آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو عراقچی صاحب نے کہا، پھر جو ٹرمپ صاحب نے اس کو ری پوسٹ کیا کہ اس پہ اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے، جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو ہم بتا دیں گے کہ کیا ہے معاہدے میں اندر ہے یا نہیں ہے. تو میری نظر میں یہ ایک بہت صحیح راستہ ہے کہ اس وقت اسپیکولیشن کم ہونی چاہیے، اور جب معاہدہ ہو جائے گا پھر ظاہر ہو جائے گا کہ اس میں کیا نقطے ہیں کیا نہیں ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ایویلیویشن کر سکتے ہیں. پر اس وقت میرے خیال میں بہت ٹھیک ہے. فریجائل سچویشن ہے. اس کو بگاڑنے کی بہت کوشش میرے خیال میں کچھ اسرائیل تو ضرور اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے اچھا. بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو بہت کوششلی اپروچ کریں اور زیادہ اسپیکولیشن اچھا، یقیناً یہ بات جو ہے وہ درست ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز منیر اکرم صاحب جو ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک اندازہ یہ ہے اور تاثر یہ ہے کہ ایک بیسک ٹیکسٹ ہوگا جس کے ذریعے آگے کا روڈ میپ جو ہے وہ طے کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو مذاکرات ہوں گے یا جس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے وہ ایران اور امریکہ اس حوالے سے مختلف جو متنازع معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے. مذاکرات کے بعد ایک ڈرافٹ پر ایگری کرنا تو یقیناً یہ مشکل کام تھا جو اب کافی حد تک جو ہے وہ ہو چکا ہے، امید بندی ہے. لیکن اس کے بعد کا جو فیز ہے وہ آپ کے خیال میں جو ہے وہ کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ کیا مشکلات آ سکتی ہیں وہاں پر؟ جی میری نظر میں دیکھیے، یہ پہلا جو معاہدہ ہوگا اس میں جہاں تک کہ میری سمجھ ہے کہ اس میں سیز فائر جو جنگ بندی ہے اس کو مکمل کیا جائے گا کہ پرماننٹ ہوگا. دوسری چیز کہ ہرموز کھل جائے گا، ایران اپنا جو بلاکیڈ ہے وہ ہٹا لے گا، امریکہ اپنا بلاکیڈ جو ہے وہ بھی پروگریسولی ہٹا دے گا. یہ دو بڑے پہلو ہیں اس میں میری سمجھ میں. اور جو تیسرا پہلو یہ ہوگا کہ مذاکرات ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اور جو سینکشنز ایران کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی ریلیف کے بارے میں پھر مذاکرات جاری ہوں گی. اب اس وقت اس میں اور کیا ہوگا وہ نہیں کہہ سکتے ہیں. بہت ساری اسپیکولیشن ہے کہ اس میں کچھ ایران ایسٹس ہیں جو فروزن ہیں وہ اس میں کچھ اس کو دیا جائے گا، شاید ڈائریکٹلی دیا جائے شاید انڈائریکٹلی دیا جائے، وہ دیکھنے کی بات ہے. مذاکرات اس کے بعد میں جو ہوں گے وہ میرے خیال میں کافی ڈیٹیلڈ نیگوسیشنز ہوں گی، کیونکہ جو جوہری پروگرام ہے اس کے بارے میں بہت سارے مسئلے ہیں بڑے. اس میں نہ صرف پولیٹیکل مسئلے ہیں پر ٹیکنیکل مسئلے اس میں بہت ساری ہیں کہ جو انریچمنٹ ہے اس پہ کیا ہوگا، جو انریچڈ مٹیریل جو ایران کے پاس ہے اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا، جو IAEA کی جو سیف گارڈز ہوتی ہیں وہ کس فیسلٹیز لگیں گی نہیں لگیں گی، جو چیلنج انسپیکشنز ہوتی ہیں اس کا اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا. ان چیزوں پہ جو مذاکرات ہوں گے بڑی کمپلیکس اور ڈیٹیلڈ ہوں گی، اس میں ٹائم لگے گا اور اس میں یعنی کہ ان بن بھی ہو سکتی ہے، پر اس کو سٹیئر کرنا ہوگا.
اور اسی طرح سے جو سینکشنز کا مسئلہ ہے وہ بھی کافی پیچیدہ ہے. اچھا. اس میں ایران کے اوپر جو ان کی تیل کی تجارت ہے اس پہ کیا لگے گا، کب ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ کب ہٹیں گی. پھر جو ان کی جو فروزن ایسٹس ہیں ادھر ادھر پڑی ہوئی ہیں، ویسٹ بینکس میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کس طرح سے اچھا. انفریز کیا جائے گا. یہ سب چیزوں ہاں. پہ مذاکرات ہوں گے 30 یا 60 دن جو دیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ جی. فیصلے ہوں گے. ٹھیک. اس میں میرے خیال میں پاکستان کا رول پھر بھی ہوگا اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور اب جبکہ منیر اکرم صاحب ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تقریب ہے دستخط کی وہ اب کل ہوگی، یہ یقیناً ایک بہت بڑا جو ہے وہ لمحہ ہوگا، خاص طور پر جو ہے وہ پاکستان کی سفارتکاری کے لیے، کہ جو ہے وہ پاکستان کا اس معاملے کے اندر جو کردار رہا ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے کردار کو آغاز سے لے کر، جب سے جو ہے وہ یہ معاملہ شروع ہوا، پھر پاکستان اس میں ثالث بنا، مذاکرات ہوئے، اور اب جبکہ جو ہے وہ اس کا ایک منطقی طور پر جو ہے وہ کسی نتیجے پر یہ کوششیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں؟ جی نہیں، پاکستان کا اس میں سفارت کاری جو ہماری ہوئی ہے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر کی اس میں بہت یعنی پرسنل انوالومنٹ رہی ہے. اوبویسلی پاکستان کی یہ ایک بہت مشکل جنگ تھی، کیونکہ نہ صرف یہ دو فریقین کے درمیان جنگ تھی پر یہ پھیل گئی، پورے خلیج میں پھیل گئی یہ جنگ. تو اس سب چیزوں کو سنبھالنا اور واپس جنگی حالات سے واپس معاہدہ کروانا ایک بہت مشکل کام تھا میرے نظر میں. تو اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کی کوششوں کی بہت کامیابی ہوگی، اور اس کے آگے بھی جا کر میرے خیال میں وہ فریقین کو ضرورت ہوگی پاکستان جیسے میڈیٹر کو کہ یہ جو جوہری پروگرام پہ جو سینکشنز کے اوپر جو مذاکرات ہوں گی اس کو بھی صحیح طرح سے ٹریک پہ رکھنا بھی ایک مشکل کام ہوگا. تو آگے جا کے بھی بہت یہ فریجائل سچویشن ہے. جنگ بندی تو ہو جائے گی اچھا. اور کھل جائے، پر حالات پھر بھی بہت ٹینس رہیں گے پورے اس خطے میں. ٹھیک ہے. اور منیر اکرم صاحب، جو امریکہ اور ایران جیسے ممالک کے درمیان اور جو سچویشن ان کے درمیان تھی، اس میں جو بریک تھرو کسی قسم کا کرنا، اور جو پہلا راؤنڈ ہم نے دیکھا تھا جو اسلام آباد ٹاکس کا ہوا تھا جب اسلام آباد نے میزبانی کی تھی، یہ سفارتکاری میں جو ہے وہ آپ اگر ڈپلومیٹک پروفائل اپنے ملک کی دیکھی جائے، سفارتکاری کی ایک تاریخ جو ہے وہ دیکھی جائے حالیہ دنوں میں، یہ آپ کو کتنی بڑی اچیومنٹ پاکستان کی سفارتکاری کی لگتی ہے؟ جی بہت اہم اچیومنٹ ہے میری نظر میں. یہ جنگ بہت، جیسے میں نے کہا، بہت جنگ پھیل گئی تھی. اس میں بہت سارے ممالک شامل ہو گئے، کیونکہ نہ صرف ایران اور امریکہ تھا، اسرائیل دوسری طرف تھا. پھر جو ایرانی حملے تھے، خلیج کی ممالک جو امریکن مرضی وغیرہ ہیں، تو یہ جنگ تو پھیل گئی تھی اور بہت یعنی پیچیدہ مسئلے ہو گئے تھے. تو اب اس کو واپس ہم نے اسلام آباد میں، میری نظر میں وہاں بھی کچھ معاہدہ ہو سکتا تھا، پر وہ شاید امریکن پوزیشن وہاں بہت سخت ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ رک گیا وہاں. پھر اس کے بعد میں یہ جو آگے اس کو بڑھانا تھا، یہ بہت مشکل وقت تھا. اور یہ واپس جنگی حالات کی طرف چیزیں جا رہی تھیں، اور جو کوششیں ہماری رہی ہیں اس سے یہ تھم گیا ہے. اور انشاءاللہ یہ معاہدہ ہو جائے تو بہت اہم پہلو ہوگا. پر آگے بھی یہ مسئلے حل کروانے ہیں، اور یہ مسئلے ابھی تک رہتے ہیں، جو ایرانی جوہری پروگرام کا مسئلہ ہے، جو سینکشنز کا مسئلہ ہے، اور پھر جو اس پورے خطے میں جو امن کیسے واپس لے آیا جائے. بہت تبدیلی ہو گئی ہے.
اسٹریٹجک سچویشن میں، تو اب اس کو کس طرح سے جی ٹھیک استعمال کیا جائے، یہ سب مسئلے آگے کافی اس کے اوپر مذاکرات کی ٹھیک ضرورت ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کیا کوئی معاہدہ واقعی ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اس پر تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ کامران یوسف ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اپنا پروگرام ریویو کے نام سے ایکسپریس نیوز پر ہوسٹ بھی کرتے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کامران بہت شکریہ آپ کے وقت۔ کامران، سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان بھی اب یہ کہہ چکے ہیں، اتنا قریب آگے ہیں کہ پہلے نہیں تھے، بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، ٹیکسٹ پر اتفاق ہو چکا ہے، تو کیا ان تمام اشاروں کا مطلب یہی لینا چاہیے کہ اب چیزیں فائنل ہو چکی ہیں؟ آئی تھنک جو سب سے زیادہ اس مرتبہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے جو مین پلیئر ہیں، امریکی صدر ٹرمپ تو درجنوں مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ ڈیل ہونے والی ہے، لیکن ہر مرتبہ جو ایران ہے اس نے بالکل ڈینائی کیا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے، اگر آپ دیکھیں ایران، امریکہ اور ریجن کے باقی ممالک، ایون پاکستان میڈیٹر، تو کم از کم آپ کو وہ ایک صفحے کے اوپر نظر آتے ہیں، تمام اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ بائی اینڈ لارج ایک جو ایم او یو ہے، اور جسے ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا ہے، اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو کل بھی خبریں آئی تھیں امریکہ سے، وہاں پر ایک سینئر ان کے جو وائٹ ہاؤس کے افیشل ہیں، کچھ صحافیوں کے ساتھ آف دا ریکارڈ انہوں نے وہاں پہ جو بریفنگ دی ہے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آلموسٹ 85% جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں، 100% بالکل نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح کی جو بات ہے مورلیس ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کی ہے، پھر پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ جتنا امن کے قریب آج ہم ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ بارنگ اینی لاسٹ منٹ ہکپس، بظاہر تو اب اس میں کوئی ہرڈل نظر نہیں آتی، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ کم از کم ایک جو ابتدائی ایم او یو ہے اس پر میرے خیال میں دستخط ہو جانے چاہیے۔ لیکن کامران، اس میں ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے جب معاملات کو قریب پہنچتے تھے تو اس کے بعد کوئی جارحانہ بیانات آ جاتے تھے، الزامات لگتے تھے، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اب جب سے خبریں آئی ہیں کہ کسی ڈرافٹ کے نزدیک پہنچا جا رہا ہے، تب سے لے کر اب تک پارٹیز کا رویہ جو ہے وہ اس ڈرافٹ کے حوالے سے وہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ پہلے سے مختلف ہے یا پہلے کی طرح ہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے پوسچرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ جو کل بھی ایران کی طرف سے مختلف جو بیانات سامنے آئے، تو اس کے جواب میں امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ جو ایک فیک خبریں ہیں یا جو ایران کے افیشلز ہیں وہ ڈیلیبریٹلی جو خبریں لیک کر رہے ہیں ریگارڈنگ جو ڈرافٹ ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لفظی گولہ باری ہے دونوں کے درمیان جاری ہے، بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں پچھلے جو لاسٹ ٹائم یا اوور آل جو ایکسچینج تھا دونوں کے درمیان، اس میں آپ کو تو ایک کمی نظر آتی ہے، ایک میجرڈ رسپانس ہے دونوں طرف سے۔ جو رسپانس آ بھی رہا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ ظاہر ہے کہ جو بھی یہ ڈیل ہوگی وہ جو اپنے ڈومیسٹک اس کی آڈینس ہے اس کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہماری وکٹری ہے۔ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو دباؤ ایران کے اوپر ڈالا تھا، وہ ملٹری پریشر ہو یا پھر وہ اکنامک پریشر ہو، اس کی وجہ سے ایران مجبور ہوا ہماری ٹرمز کے اوپر ڈیل کرنے میں۔ دوسری طرف ایران کا بیانیہ اگر آپ دیکھیں، ایران کے وزیر خارجہ کا بڑا تفصیلی انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو اپنے کور نیشنل انٹرسٹ ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کیا۔ انفیکٹ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی کہ ہم نے اپنا موقف نہیں بدلا، بلکہ یہ 2 ہفتے پہلے جو پاکستان کے ذریعے ایک ڈرافٹ ایکسچینج ہوا تھا، ایران آج بھی اسی پر قائم ہے۔ یہ امریکہ نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بدلی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے نو بڈی نوز، کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر وی نو کہ پبلک پوسچرنگ بھی ہو رہی ہے، اور دونوں جو فریقین ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ سفارتی محاذ کے اوپر بھی ان کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسرائیل ایسے کسی بھی بڑے معاہدے کا مخالف رہا ہے ابھی تک کا؟ اس ڈرافٹ کے آنے کے بعد ان کا ریسپانس جو ہے وہ اس ممکنہ معاہدے کے حوالے سے ابھی تک کیا سامنے آیا ہے؟ اسرائیل کی طرف سے بالکل ری ایکشن آیا ہے۔ اسرائیل ایک تو کہتا ہے کہ وہ کسی بھی یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں براہ راست اس میں پارٹی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ موقف ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کا
کہ وہ کسی بھی صورت ایران بطور ایک نیوکلیئر طاقت بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس طرح کی ڈیل کے علاوہ وہ کوئی بھی ڈیل اپیرنٹلی مطلب انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ ایران کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہوگا تو اس معاہدے کا عمل درآمد تمام جو ریجنل ہاٹ سپاٹس ہیں, خاص کر کے لبنان کی بات کر رہے ہیں, لبنان سے جو ایرانین افیشلز کہہ رہے ہیں صدرن لبنان سے اسرائیل کو وڈرا کرنا ہوگا, جو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا. سو وائل اسرائیل اس سارے پروسیس کا ڈائریکٹلی حصہ نہیں ہے, بٹ انڈائریکٹلی آبویسلی جو امریکہ ہے ول میک شور کہ اگر وہ اگری کرتا ہے بہت سی ٹرمز کے اوپر اور یہ اگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ تو چاہے گا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد ہو. بٹ سٹل آئی تھنک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. وہ ابھی بھی سمجھتا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے نہیں, بات چیت کے ذریعے نہیں, بلکہ طاقت کے ذریعے ہی نپٹا جا سکتا ہے. رائٹ, بہت شکریہ. کامل یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کروں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت نے گزشتہ روز وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا. آج وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اپوزیشن کو میثاق جمہوریت اور بات چیت کی دعوت دی ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں انہوں نے کہا کہ آئیں میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو آج بھی کہتا ہوں کہ مل کر بیٹھیں, سیاست اپنی اپنی ویژن, اپنا خیالات اپنے, لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ چاروں صوبوں کی یکساں ترقی بطور وزیر اعظم میری ذمہ داری ہے, اور میثاق جمہوریت کے لیے میں نے ایک بار سے زائد کہا ہے. کسی کا نام نہیں لوں گا جناب خان صاحب, میں حاضر ہوں جناب, میں تو قدم بڑھا دوں گا, آپ بھی آ جائیں نا, اپنے گھر آ جائیں. آپ کوئی لڑائی نہیں, صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر اس وقت میں نے میثاق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں, یہ سب گواہ ہیں, تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے میثاق جمہوریت کی طرف بڑھیں, آئیے میثاق معیشت کی طرف بڑھیں. پایہ حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا, لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں بیٹھیں, میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی آج وزیر نشریات عطا تارڑ اور وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کے ہمراہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی. وزیر خزانہ نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ بجٹ میں معاشی استحکام سے معاشی گروتھ کی جانب سفر کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار اور نچلے طبقے کو سبسڈی دینا ترجیح ہے, ایڈوانس اور سپر ٹیکسز کو ختم کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کئی شعبوں کو ریلیف دے رہے ہیں. وسطی میں جنگ کے بادل چھٹتے ہی مہنگائی کی جو شرح ہے یہ بھی کم ہو جائے گی. کے سلسلے میں جو ایڈوانس ٹیکس ختم کیا گیا, دوسرا جو ہے سپر ٹیکس, یہ ٹیکسیشن کا صرف معاملہ نہیں ہے, اس میں فائنینسنگ کا بھی معاملہ ہے. ایک ڈیفرنٹ لیول پہ ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں, جس کے لیے 70 ارب روپے کی 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے اس بجٹ کے دوران سیشن کے معاملے میں. ہم اس کو آٹومیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اے آئی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ہیومن انٹرونشن کو کم کر رہے ہیں. ہماری یہ ایک بھرپور کوشش تھی اس بجٹ میں کہ خاص طور پہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ نے صرف معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, معاشی گروتھ وہ کہاں ہے. تو اس دفعہ جو ہمیں فسکل سپیس اویلیبل ہوئی اس کو ہم نے بھرپور استعمال کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں. اینڈ دس بجٹ از گوئنگ ٹو پلے انشاءاللہ تعالی اے ویری پیوٹل رول. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے بھی کہا کہ حکومت کا یہ جو بجٹ ہے یہ ایک عوامی بجٹ ہے. وزیر اعظم نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس کا سب سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہے, اور جب بھی موقع ملا تو ریلیف دیں گے. اس لیے اس بار بجٹ میں وزیر اعظم نے عوام اور تنخواہ دار طبقے کے ساتھ کیا گیا یہ جو وعدہ تھا اس سے پورا کیا ہے. جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی کہا کہ یہ جو مالی گنجائش پیدا ہوئی ہے اور بجٹ میں ریلیف دیا گیا ہے, اس کے پیچھے 2 سال کی محنت ہے. جو گنجائش پیدا ہوئی ہے اور یہ جو ریلیف اورینٹڈ بجٹ دیا گیا ہے, اس میں پچھلے 2 سال میں بڑی ارکریزی ہوئی ہے. یہ اوور نائٹ گنجائش نہیں پیدا ہوئی. جو ایف بی آر کی ریفارمز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں, ہسٹورک ہیں. ملک کی تاریخ میں اتنے بڑے ریفارمز کبھی نہیں ہوئے. اس ٹیکس کا بوجھ بہت چند کندھوں پر اٹھا رہے ہیں اور تنخواہ دار طبقہ اس میں سر فہرست ہے.
اور اس لیے ہمیشہ یہ بات کی گئی تھی کہ پہلا جب موقع ملا تو چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے یہ حکومت تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دے گی. نہ صرف بوجھ کم کیا گیا, پچھلے سال محدود وسائل میں معمولی سی کمی کی گئی تھی سب سے نچلے سلیب سے, مگر اس سال اس طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے کہ جو چاہے آپ کی تنخواہ 3 لاکھ ہو, 8 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, ماہانہ 12 لاکھ ہو, ہر شخص کو ایک سگنیفیکنٹ آپ کو کمی محسوس ہوگی اس بوجھ میں. بجٹ اور پھر اس کے بعد حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ اس حوالے سے کیا رہی ہیں, اور اس پر بات کرنے ہوگی پروگرام کے اس سیگمنٹ میں. بلال اظہر کیانی صاحب ہی میرے ساتھ موجود ہیں, وزیر مملکت برائے خزانہ, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. کیانی صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے. کیانی صاحب, ایک تو حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو جو ہے وہ بڑا ریلیف دیا ہے جو کہ یقیناً خوش آئند بات ہے, لیکن میں پہلے ذرا ایک میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک دعویٰ جو بار بار کیا جا رہا ہے کہ اب سٹیبلٹی کا ٹائم ختم ہے اور اب گروتھ کی طرف جانا ہے. یہ حکومت جو ہے وہ کس بنا پر پہنچتی ہے کہ اب سٹیبلٹی والا جو کام تھا وہ ہو گیا ہے, اب ہم گروتھ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا, تھینک یو فار ایکنالوجنگ کہ ہم نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا اور یہ وزیر اعظم کا کیا وعدہ انہوں نے آج پورا کیا. دیکھیے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم کس طرح گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, تو ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال بھی دیگر چیلنجز ہیں مگر ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا ہے, اور آگے ہم اب اس بجٹ میں بالخصوص جو آپ نے پرائرٹائزیشن دیکھی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے علاوہ ہم نے 2 چیزیں کی ہیں جو بالکل صنعت اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اہم تھیں, اور یہ اس کی اہمیت کا تعین ہم نے کس طرح کیا کہ پورا سال ہماری بزنس کمیونٹی سے, ایکسپورٹر سے, انڈسٹریلسٹ سے ایک کنسلٹیشن کا سلسلہ جاری رہا جس میں وہ وزیر اعظم سے ہی ملے, اور جو ان کے مطالبات تھے جس کو وہ کہتے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کے لیے اہم ہے, ہمارے ٹیکس برڈن کی ریڈکشن کے لیے اہم ہے, ہماری کاسٹ ریڈکشن کے لیے اہم ہے, وہ 2-3 ٹیکسز یہ تھے کہ سپر ٹیکس کی ایلیمنیشن کا ایک مطالبہ تھا, اور یہ تھا کہ ایکسپورٹس کی پروسیڈز پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ برڈن کم کیا جائے. تو 2 بہت بڑے میجرز جو ہم نے اس میں کیے ہیں وہ یہ کیا ہے کہ ایک تو سپر ٹیکس کہ پہلے 6 سلیبز مکمل ختم کر دیے ہیں, جس طرح ہم نے سیلری کلاس پہ سرچارج مکمل ختم کر دیا, اسی طرح کارپوریٹس کے اوپر بھی 15 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن والے کاروباروں کے لیے سپر ٹیکس مکمل ختم ہو گیا, اور جو 50 کروڑ سے زیادہ آمدن کمانے والے کاروبار ہیں ان کے لیے سپر ٹیکس کے ریٹ میں 10 سے 8% ریڈیوس کر دیا گیا. اسی طرح ایکسپورٹرز کے لیے جب وہ ایکسپورٹ کرتے تھے کوئی بھی اشیاء تو فوراً 2% ٹیکس ایکسپورٹ پروسیڈ سٹیج پہ کٹ جاتے تھے, 1% ایڈوانس انکم ٹیکس تھا اور 1% منیمم ٹیکس تھا, اور یہ ایک ورکنگ کیپٹل ٹیکس بھی ہے کیونکہ جیسے ہی پروسیڈ آئی اسی سٹیج پہ ٹیکس کٹ گیا تو وہ رقم جو عام طور پہ ان کے پاس اویلیبل ہوتی کسی اور چیز میں استعمال کرتے اس کو مجموعی کو ہم نے 2% سے ریڈیوس کر کے 1.25% کر دیا. یہ جو گروتھ کے ٹارگٹس ہیں اوور آل, یہ ڈیولپمنٹ جو اسپینڈنگ پر کٹس ہیں پروونشل لیول پہ بھی, اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے یہ اچیویبل ہوگا؟ وی تھنک سو جی. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یقیناً پبلک سیکٹر اسپینڈنگ کا ایک اثر ہوتا ہے, مگر وی بلیو کہ گروتھ ہیز ٹو بی لیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. تو ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے اب دیکھیں سمیڈا کے ریفارمز ہیں, ہم نے اور چیزیں کی ہیں جہاں پہ ہم ریگولیٹری برڈن کو کم کرنے کی کوشش کریں, ان اخراج کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش کریں. اب آپ کو معذرت آئی ایم ایمفسائزنگ دا پوائنٹ بٹ آئی ول جسٹ گیو ون ایگزامپل کہ آج اگر کوئی بھی صنعت کار ہے جو ایکسپورٹر ہے تو آج بیٹھے بیٹھے اگر یہ بجٹ جس طرح ہم نے تجویز کیا پارلیمان کو, پارلیمان پاس کرتی ہے تو انشاءاللہ اگلے مالی سال سے جولائی سے اسی کاروبار جو آج جس طرح اپنا کاروبار چلا رہا ہے اس کے بیٹھے بیٹھے ملازمین کے سارے ویج بل میں خاطر خواہ کمی آ گئی. اچھا, ان کے ملازمین کی ڈسپوزیبل انکم بڑھ گئی. اسی کاروبار کے سپر ٹیکس کے برڈن میں خاطر خواہ کمی یا مکمل ختم ہو گیا یا اس میں خاطر خواہ کمی آ گئی تو اس سے وسائل فری اپ ہو گئے جس سے وہ مشینری خرید سکتا ہے یا اور روزگار دے سکتا ہے یا ری انویسٹ کر سکتا ہے یا اپنے کاروبار کے لیے را مٹیریل خرید سکتا ہے. اور تیسرا جو اس کا پیسہ ایکسپورٹ کرنے کے بعد پھنستا تھا 2% ٹیکس کی مد میں وہ اب کم ہو کے 1.25% اب اس کا نیا ریٹ ہے, تو وہ 0.75% جو رقم ہے وہ فوراً اس کے پاس. اگر تو ایسا ہو جائے تو یہ تو سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا کہ اس وقت جو ہے وہ جو ایکسپورٹر ہے یا جو صنعت کار ہے وہ ابھی صنعتوں میں انٹرسٹ تو سر یہی 3 ہمارے بجٹ کے یہ میجرز ہیں جو اس کو یقینی بنائیں گے کہ جون میں بیٹھے ہوئے کاروبار کو جولائی کے اینڈ تک یہ اثرات یا اس کو اگلے مالی سال میں یہ اثرات نظر آئیں گے آن آل 3 لیولز. اینڈ وی فیل کہ اس کی وجہ سے آپ کی معیشت کا پہیہ, آپ کی انڈسٹریلائزیشن کی گروتھ, اس میں
میں جاب کریشن جو ہونی ہے اور جس ایکسپورٹس کو ہم فروغ دینا چاہ رہے ہیں وہ بڑھے گی. ابھی ایک ڈسٹورشن یہ بھی تھی رحمان صاحب کہ ٹرن اوور ٹیکس لوکل مینوفیکچرنگ پہ 1.25% تھا مگر ایکسپورٹس پہ 2% تھا. تو آلموسٹ ایک ہماری ڈسٹورشن تھی کہ ایکسپورٹس پر واز ڈس انسینٹیوائز دیٹ وے, تو اب وہ بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. تو اس کا میرے خیال سے اچھا مجھے ایک چیز تھوڑا سا اور کلیئر کرے, یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے جو ایک تو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے 7%, پینشن بڑی 7%, لیکن کچھ آپ کے چاہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 8% حکومت کا اپنا اندازہ وہ اگلے سال کے لیے, وہ اگلے سال کے لیے, تو اس سے پھر کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. سو یہ اسی طرح سے کہ جس طرح سے حساب کتاب آخر میں جمع خرچ جو ہے وہ صفر ہو جاتا ہے, تو شاید یہ بھی ایسا ہی ہوگا. نہیں جی دیکھیے 7% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے, کچھ ان کے کچھ الاؤنسز میں بھی اضافہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے نا کہ جس ٹیکس ریٹ کی کمی کا ہم نے اعلان کیا ہے یہ اس تنخواہ دار طبقے کو بھی تو متاثر کرے گا نا. تو جو ٹیکس ریٹ کی ریڈکشن ہے یہ اس تنخواہ میں اضافے کے علاوہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے. تو آئی تھنک اٹ ول بی اے ڈیسنٹ انکریز, اور آئی تھنک کہ اس میں صرف 7% کو نہیں دیکھنا چاہیے, دو اور چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا چاہیے. ایک چیز میں ضرور رحمان صاحب ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جو ہم نے پنک ٹیکس کے اوپر GST کو ختم کر دیا ہے. پنک ٹیکس ایک ہوتا تھا جو کہ خواتین کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو آئٹمس سے اس کے اوپر لگتا تھا, سینیٹری آئٹم, جی تو اس کے اوپر اب ٹیکس ہم نے بالکل ختم کر دیا, اور کانٹرسیپٹیو آئٹمس پہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہے جو کہ پاپولیشن کنٹرول کے لیے اہم ہے. تو یہ بھی جو ہماری قومی ترجیحات ہیں, اور تو اس کو بھی ہم نے. اچھا لیکن ایک اور چیز اس کی ذرا میں چاہتا ہوں ذرا اس کے اوپر بھی آپ بات کریں. جو آپ کا اکنامک سروے تھا اس میں بات ہوئی کہ چینی اور جو چاول ہے اس کے ہماری برآمدات کم ہوئی. فوڈ ہمارا جو ہے وہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے انڈر پرفارم کیا. تو اس بجٹ میں حکومت کی جو ہے وہ کیا ترجیح ہے, کس طرح سے اس کو انسینٹیوائز کرے گا, اور جو ٹارگٹس ہیں اسپیشلی فوڈ ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ کس طرح سے میٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ جی دیکھیے پچھلے سال ہوا یہ کہ آئی تھنک رائس ہماری آئٹم میں اس سال ڈراپ اس لیے آئی چونکہ پرائز کمپیٹیونیس ہماری متاثر ہوئی. بھارت نے مارکیٹ کو ایگزٹ کیا ہوا تھا, تو اس وجہ سے ہماری پچھلے 2 سالوں میں ایک جمپ آئی تھی. اس سال بھارت نے مارکیٹ ری انٹر کی, تو اس میں تھوڑی سی ہماری اس وجہ سے فرام پہلے بھی ہماری ٹریجیکٹری پہ رائس ایکسپورٹ جاری تھی, اس میں 2 سال میں خاطر خواہ جمپ آئی کیونکہ انڈیا ایگزٹڈ دا مارکیٹ. اس سال تھوڑی سی وہ کم ہوئی بیکاز انڈیا ری انٹرڈ دا مارکیٹ, مگر اس کے اندر بھی ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے DLTL کی مد میں ڈرا بیکس آف لیویز اینڈ ٹیکسز میں, لوکل ٹیکسز اینڈ لیویز میں ہم نے ایک انسینٹیوائز کیا جس میں باسمتی رائس میں ایک جمپ آئی ان دا سیکنڈ ہاف آف دا فسکل ایئر. اور مگر اگلے سال ہم انشاءاللہ مزید ایگری پہ فوکس کریں گے. شوگر دیکھیے شوگر واز اے ون آف لاسٹ ایئر. آئیڈیلی آپ جانتے ہیں کہ شوگر تو ہم ایکسپورٹ ہی تب اجازت دینا چاہتے ہیں جب یہاں پہ لوکل ڈیمانڈ پوری ہو. بنیادی بات یہ ہے کہ ایگریکلچر اور IT دونوں ایکسپورٹ گروتھ کے ہمارے مین پلرز ہیں. سر بالکل پوٹینشیل, اور یہ تو کچھ سیکٹرز کا مجھے نہیں ابھی پتا, وہ نمبرز میری نظر سے نہیں گزرے, لیکن کنو, ویٹ اور مینگو یہ آپ کے اور 3 بڑے جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے, جو کہ عام تاثر یہ کہ شاید انڈر پرفارم ابھی کر. اور آپ نے دیکھا اسی لیے بجٹ سے 2 دن قبل وزیر اعظم نے تقریباً 2 گھنٹے کی نشست کی پیورلی آن ایگریکلچر, جس میں ایگریکلچر کے پرائیویٹ سیکٹر کے اکراس ویلیو چین, چاہے وہ میکنائزیشن کے لوگ تھے, چاہے وہ لائف سٹاک کے تھے, چاہے وہ ہارٹی کلچر کے تھے, چاہے وہ فارمرز ایسوسی ایشن تھی, ایکسپرٹس فرام اکراس دا بورڈ, پرائیویٹ سیکٹر کے پلیئرز آن دا گراؤنڈ, ان کو بلایا گیا تاکہ ان سے ہم تجاویز لیں, اور آگے ان کی تجاویز جس طرح بقیہ انڈسٹریز کے ساتھ ہم نے پورا سال لگا کے تجاویز بنائی جو بجٹ میں لے کے آئے. اس بجٹ کے اندر بھی 125 ارب روپے زراعت کے لیے مختص کیے گئے, اور آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ ایک فوکس رہے گا. اسی طرح IT میں اب IT انڈسٹری کا سب سے مین مطالبہ تھا کہ ہماری فائنل ٹیکس ریجیم جو 0.25% کی ہے ایکسپورٹ پروسیڈز پہ, وہ اس کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ ان کو ایک ٹیکس ریلیف ملے, تو وہ بھی اگلے 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر ٹھیک ہے. اور لاسٹلی جو ہے وہ پاکستان میں وہ بڑا کلیشیٹ سمجھا جاتا ہے, لیکن ایک تو آپ IMF پروگرام کے اندر ہیں آلریڈی, جو منی بجٹ ہے وہ تو نہیں کوئی آپ کو جو ہے وہ لانا پڑے گا. رحمان صاحب یہ آپ نے, میں پچھلے 2 سال سے یہ سوال سن رہا ہوں, اور ہم جس طرح پچھلے 2 سال میں نہیں لانا پڑا تو انشاءاللہ اس سال بھی نہیں لانا پڑے گا. اس سال بھی نہیں لانا. آپ نے دیکھا یہ اس میں تو ٹریک ریکارڈ ہے, پتا نہیں ہے نا ٹریک ریکارڈ تبدیل ہوتے ہیں. پچھلے 2 سال اگر آپ نے ہم پہ بھروسہ کیا تو اس سال بھی. کئی دفعہ لگتا ہے جب چیزیں ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ہوں تو پھر آگے دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا آ رہا ہے. ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ایک تعریف ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں, واپس آتے ہیں اس وقت.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकों को बगैर मुसद्दका कानूनी वजह शहरियों के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक या मुंजमद ना करने का हुक्म जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NCCIA इंक्वायरी के दौरान बैंक की जानिब से शहरी का अकाउंट अज खुद ब्लॉक करने के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसका जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक बगैर वजह अपनी मर्जी से बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की गलती तस्लीम करने पर एक निजी बैंक पर 3 लाख रुपए हर्जाना भी आयद किया गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि निजी बैंक सारिफ के कानूनी चाराजोई पर उठने वाले 3 लाख रुपए के अखराजात अदा करेगा। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि स्टेट बैंक मुस्तकबिल में बगैर वजह अकाउंट ब्लॉक करके शहरियों को मुतासर करने से रोकने के इकदाम करे। स्टेट बैंक मौजूदा मामले को देखे और तमाम बैंकों को इस हवाले से गाइडलाइन जारी करने पर गौर करे। अदालत ने हुक्म दिया कि एहतियाती तदाबीर की गाइडलाइन में वाज़ेह किया जाए कि कानूनी जवाज के बगैर बैंक अकाउंट के इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकेगा। आज के प्रोग्राम से इतना। रहमान नज़र को इजाजत दे। अल्लाह ने के बाद।